नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़स्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप दरस-ए-कुरान.com पर हलाल व हराम फूड से मुतालिक खुसूसी प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद आसिम और हमारे मेहमान हैं मुफ्ती नजीब साहब। आप लोगों के जो हमारे पास सवालात आए हुए हैं उनमें हम सबसे पहला सवाल मुफ्ती साहब की खिदमत में पेश करते हैं। वो साउथ अमेरिका एस्टन से मजहर जमील साहब ने किया है, जो बुनियादी तौर पर मशीनी ज़बीहा से मुताल्लिक है। मुफ्ती साहब वो सवाल ये है। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरा नाम मजहर जमील है और मैं ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका से जो है मुखातिब हूँ। माशाल्लाह ईस्टर्न में जो है वो 4-5 लाख मुसलमान हैं, आबाद हैं और मसाजिदें भी हैं, काफ़ी मसाजिद हैं, कम्युनिटी भी स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी गैदरिंग होती है और जिसमें खाने पीने का भी इंतज़ाम होता है और यहाँ पे जो है हर तरह की सहूलतें मौजूद हैं, चीज़ें मौजूद हैं। गोश्त का मामला आता है तो चिकन ख़ास तौर से हैंड स्लॉटर और मशीन स्लॉटर दोनों ही मिलती हैं। तो ज़ाहिर है कि वो हैंड स्लॉटर जो है वो महंगी पड़ती है, $1 पर पाउंड। तो अक्सर जो है एक वजह खाने की ये भी है कि वो $1 सस्ती होती है। खैर असल बात यह है कि हम तो अपने तमाम और ज़िंदगी जो है वो मतलब इसी हैंड स्लॉटर के चक्कर में ही रहे। तो अब जब कम्युनिटी के ऐसी गैदरिंग में जब जाते हैं और नई जगह जाने का इत्तेफाक होता है किसी दोस्त अहबाब के घर तो मतलब मजबूरन पूछना पड़ता है फर्स्ट टाइम, पहली मरतबा, कि ये हैंड स्लॉटर चिकन है या नहीं। तो लोग जो है वो मतलब खफगी का इज़हार करते हैं और उनका कहने का वो कहते हैं कि जो है मुसलमान के अगर खा रहे हो तो पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा सवाल ये है कि शरई लिहाज से जो है मेरी क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, कि पूछना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए, खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। बाज़ वक़्त आप अवॉइड नहीं कर सकते, कोई और चीज़ नहीं होती। अगर गुंजाइश है तो ज़ाहिर है कि मतलब चिकन के बजाय कोई और चीज़ भी ले लें, दाल ले लें। लेकिन ये कि जो है बाज़ वक़्त जैसे ख़ास तौर से रमज़ान में सिर्फ एक सालन और रोटी और जो है वो 400-500 हज़ार लोगों का इंतज़ाम होता है। तो 500 का 400, 300, 500 डिपेंड करता है कितनी बड़ी मस्जिद है। तो फिर वहाँ गुंजाइश नहीं होती कि आप जो है मतलब कोई और चीज़ खा लें। तो मेरा इसका ज़रूर जवाब दें और इंशाअल्लाह जो है बहुत सारे लोगों के लिए ये फ़ायदेमंद होगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। तो जी, ये जो ह्यूस्टन से सवाल है भाई मजहर साहब का, देखिए ये बड़ा अहम सवाल है और इसके कई पहलू हैं। एक तो ये है कि बहसियत मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी शरई जिम्मेदारी है कि हम हलाल गोश्त का एहतमाम करें, हलाल गोश्त खाने का एहतमाम करें। और हलाल गोश्त जब हम कह रहे होते हैं तो इसका मकसद ये है कि वो हलाल ज़बीहा हो, और हलाल ज़बीहा का मतलब है कि वो मैनुअल स्लॉटर्ड हो और हाथ से ज़िबाह किया गया हो और जो शरीयत के उसूल हैं उसका एहतमाम किया गया हो। अब हम किसी के घर जाते हैं और वो मुसलमान है, अल्हम्दुलिल्लाह वो एहतमाम करते हैं, वो ज़ाहिरी शक्ल सूरत के एतबार से भी और दीनदारी के हवाले से भी मुसलमान हैं, एहतमाम कर रहे हैं। तो हमें बिला वजह सवाल पूछ के उनकी इज्जत नफ्स को मजरूह नहीं करना चाहिए। हमें गोश्त खा लेना चाहिए क्योंकि हमें पता है वो हलाल का एहतमाम करते हैं। दूसरा वो है कि आप किसी ऐसी जगह पे गए जहां पे आपको नहीं पता, आप नहीं जानते उनको और आपको अंदाजा नहीं है कि वो क्या करते होंगे, तो फिर आपको पूछ लेना चाहिए, बता देना चाहिए, इसमें शर्माना नहीं चाहिए। और तीसरी वो जगह है कि जहां पे हमें ख़ास तौर पे इज्तिमाई दावतें होती हैं, तो वहां पर भी यही है कि हमें इस बात को उठाएं और ख़ास तौर पे जो हमारी काउंसिल्स होती हैं और जो हमारी इस तरह की मस्जिद की जमातें हैं
اور جو انتظامات سنبھال رہی ہوتی ہیں، اسلامک کونسلز ہیں وہاں پہ، ان کو اس بات کی خاص طور پہ آگہی فراہم کریں کہ بھائی آپ حضرات جو ہیں اس میں $1 کی وجہ سے تو یہ ایڈیشنل کاسٹ جو پڑ رہی ہے آپ کو، یقیناً حلال میں ایک ایڈیشنل کاسٹ ہوتی ہے، ہم مانتے ہیں اس بات کو، پوری دنیا میں مشاہدہ ہے اس بات کا، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ حلال کے کچھ اپنے معیارات میں ظاہر سی بات ہے جب وہ ذبیحہ کرنے والے ذابحین جو سلاٹر مین ہیں، جب وہ آپ اس کا اضافہ کرتے ہیں تو اس کی ایک ایڈیشنل کاسٹ ہے جو وہ پڑ رہی ہوتی ہے، تو لیکن اس کی برکات بھی تو ہیں، اس کی اتنی برکات بھی تو ہیں، اس کی اتنی رحمتیں، روحانیت بھی تو ہے، وہ بھی تو ایک چیز ہے نا جس سے ہماری عبادتیں محفوظ رہتی ہیں، پریزرو رہتی ہیں، تو ہم اس بات کو چلائیں اور احتیاط کریں۔ جہاں پہ ہمیں یہ شبہ ہو رہا ہے کہ ان حضرات کے ہاں میکینیکل سلاٹرڈ میٹ حلال کے نام پر اویلیبل ہے، یا ان حضرات کی تحقیق ہے وہ حضرات نے، تو ہمارے علماء نے اس میں احتیاط برتی ہے، ہمارے یہاں سے اس میں احتیاط برتی جاتی ہے کہ بھائی، اور خاص طور پہ پاکستان حلال اسٹینڈرڈ تو بہت ہی کنزرویٹو حلال اسٹینڈرڈ ہے اس معاملے میں، اور بہت ہی احتیاط پہ مبنی ہے۔ انفیکٹ ہم نے تو اسٹننگ کو بھی الاؤ نہیں کیا ہوا، پاکستان حلال اسٹینڈرڈ میں اس وقت اسٹننگ بھی الاؤ نہیں ہے، تو مینول سلاٹرڈ اور وداؤٹ اسٹننگ، تو اب وہاں پہ خیر علماء نے اسٹننگ کی اجازت دی ہے، اور بعض صورتوں کے اندر جو ہے اس کی گنجائش ہے اسٹننگ کی، لیکن ذبیحہ کے معاملے میں ذابحین نہ ہوں اور صرف مشین سے ذبح کر دیا جائے، اور وہ گردن جو ہے وہ بلیڈ کٹر سے بغیر کسی انسانی ہاتھ کے، یہ اس طرح کی میکینیکل سلاٹرنگ کے بارے میں ہمارے یہاں سے احتیاط برتی جاتی ہے، اور اس سے احتیاط کرنی چاہیے، ایسے گوشت سے کھانے سے احتیاط کرنی چاہیے۔ آپ اگر اجتماعی جگہ پہ بھی ہوں تو اپنا کوئی کھانا رکھ لیں، آپ نے کہا کہ افطاریاں ہوتی ہیں تو بھائی افطاری میں کوئی اپنی ساتھ چیز ایسی لے جائے، تو اس کا اہتمام کریں۔ بہرحال یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس میں ہمیں پھر یہ اس بات کا خیال نہیں کرنا چاہیے کہ وہ برا مانے گا، اپنے چیز پہ جمنا چاہیے، اور انشاءاللہ آپ حضرات جمیں گے، آپ اہتمام کریں گے تو پھر لوگ اس بات کا خود خیال رکھیں گے، جب وہ آپ کو بلائیں گے تو اس بات کا خیال رکھیں گے کہ وہ مینول سلاٹرڈ ہونا چاہیے، اور وہ مینول سلاٹرڈ ہی رکھیں گے۔ تو اور یقیناً یہ مسئلہ چکن کے اندر ہے، ظاہر سی بات ہے، حلال کا اسٹیمپ ہو اور بیف ہو یا مٹن ہو تو اس میں تو پھر بھی گنجائش ہے، اور اس میں اتنے زیادہ ایشوز بھی نہیں ہیں، ایشوز سب سے زیادہ ہیں ہی چکن کے اندر۔ تو ہمیں جو ہے وہ، میری رائے تو اس بارے میں یہی ہوگی کہ ہمیں، کیونکہ علماء اکرام پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، یہاں پہ تمام حضرات کا ہمارے یہاں متفقہ فیصلہ ہے، مشینی ذبیحہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے، مشینی ذبیحہ سے احتیاط کرنا چاہیے۔ باقی جہاں تک یہ ہے کہ اسٹننگ شرائط کے ساتھ جو ہے اس کی گنجائش موجود ہے، وہ جائز ہے، اگرچہ پاکستان کے دستوری قانون کے اندر جو اس وقت پاکستان حلال اسٹینڈرڈ ہے وہ اسٹننگ کو الاؤ نہیں کر رہا ہے۔ تو یہ امید ہے کہ کچھ اس سے جو ہے وہ تشفی ہوئی ہوگی۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ مفتی صاحب، اگلا سوال آڈیو میں محمد سجاد صاحب نے کیا ہے، اور ان کا سوال یہ ہے۔ السلام علیکم حضرت، سوال یہ ہے کہ موجودہ حالات کے اندر ہمارے ہاں جو فوڈ انڈسٹری ہے اس میں ایک نت نئے پروڈکٹس آ رہے ہیں، مختلف اجزاء، مختلف ناموں کی شکل میں، تو اس موجودہ دور کے اندر اس وقت ہمیں اس حوالے سے کیا تدابیر اختیار کرنی چاہیے، ان حالات کے اندر کس طرح کی پروڈکٹس کو ایوائڈ کرنا ہے، اور ان کے بدلے ہمیں کون سی اجزاء استعمال کرنے ہیں، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا۔ یہ جو بھائی سجاد صاحب نے سوال کیا ہے کراچی سے، یہ سوال اپنے اعتبار کے اعتبار سے کافی عمومی سوال ہے اور بہت ہی جنرل کوشچن انہوں نے پوچھا ہے، لیکن اس کے کچھ بنیادی پرسپیکٹیوز کے حوالے سے میں گفتگو کرنا چاہوں گا۔ شاید اتنا اسپیسیفک آنسر جو ہے، کیونکہ انہوں نے کسی پروڈکٹ کا نام نہیں لیا ہے، انہوں نے بہت جنرل سوال کیا ہے، تو اس وجہ سے میں آسانی سے ان کو کچھ اصولی باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ الحمدللہ ہم تمام مسلمان ہیں، اور پھر پاکستانی ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، تو یہاں پہ رہتے ہوئے کھانوں کے اعتبار سے یقیناً آج دنیا میں جتنا تنوع آ چکا ہے، اور جتنی چیزوں میں، مصنوعات کے اندر
تنوع ہے، خاص طور پہ اجزاء ترکیبی کے حوالے سے، تو ہمیں ان دونوں حیثیتوں کا خیال رکھنا ہوگا، حیثیتوں کا، بحیثیت مسلمان ہونے کے، بحیثیت پاکستانی ہونے کے۔ اور الحمدللہ دیکھیں اس وقت جو تقریباً پاکستان کے اندر حلال کے حوالے سے گزشتہ 10 سال میں کام ہوا ہے، وہ الحمدللہ بہت ہی حوصلہ افزا ہے۔ علماء کا اس میدان میں آنا، مختلف سرٹیفیکیشن کمپنیز کا آنا، حکومت کا جو ہے وہ خاص طور پہ ایک حلال اتھارٹی کا بنانا، پھر درآمدات اور برآمدات کے قواعد و ضوابط بنانا۔ اور آپ سوچیں پاکستان کے اندر ایک تو مستقبل کی چیزیں ہیں، لیکن میں آپ کو اس وقت فی الواقع جو اس وقت ہو رہا ہے اس کو بتانے کر پھر آپ کے سوال کے جواب پہ آؤں گا۔ تو پاکستان کے اندر حلال کے حوالے سے الحمدللہ PSQCA نے پاکستان حلال اسٹینڈرڈز بنائے ہیں، اور پاکستان حلال اسٹینڈرڈز کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مختلف تنظیمیں ہیں جو اس پہ کام کر رہی ہیں۔ حلال فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے، ہارک ایک تنظیم ہے، حلال آگہی اور تحقیقاتی کونسل، ان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ علماء کی اور فوڈ ٹیکنالوجیز کی، ان سب حضرات کی ٹریننگ کرتے ہیں۔ تو اور پھر پاکستان میں درآمدات میں اب یہ سیکولر نکل چکا ہے کہ اب حلال کے سرٹیفیکیشن کے علاوہ، حلال کے اسٹیمپ کے علاوہ کوئی چیز درآمد نہیں کی جا سکتی۔ خنزیر کے اجزاء ترکیبی، خنزیر کی کوئی بھی چیز، بائی پروڈکٹ، وہ پاکستان میں درآمد امپورٹ ہو ہی نہیں سکتی۔ برآمدات کے حوالے سے بھی قوانین و ضوابط آ رہے ہیں۔ پھر ایک بہت اچھی ترتیب گزشتہ سال 2 سال کے سرکولرز کے بعد یہ آئی ہے کہ حکومت نے قوانین نکالے ہیں کہ اجزاء ترکیبی کا لکھنا اردو زبان میں ضروری ہے، اور الحمدللہ آگہی بڑھ چکی ہے۔ تو سب سے، اور پھر وزارت کی سطح پر ایک حلال اتھارٹی قائم ہو چکی ہے، حلال اتھارٹی کا قانون مقننہ سے بن چکا ہے۔ تو اس وقت، اور پھر فوڈ اتھارٹیز جو بنی ہیں وہ بھی حلال کے حوالے سے حلال کی ترویج میں کام کر رہی ہیں، اگرچہ ان کے اسکوپ آف ورک میں کوئی بہت زیادہ اس کو شامل نہیں کیا گیا سوائے خیبر پختونخوا کے۔ اور پنجاب میں تو پنجاب حلال بورڈ بھی قائم ہو گیا ہے، وہ بھی اپنا کام کر رہا ہے، اور سندھ فوڈ اتھارٹی کام کر رہی ہے۔ سندھ فوڈ اتھارٹی بھی حلال کی ترویج میں بہت کام کر رہی ہے الحمدللہ، اور وہ اس کے خاص طور پہ جہاں بھی جاتے ہیں وہ حلال کے حوالے سے خاص طور پہ پوچھ رہے ہیں۔ تو اب اس کا دائرہ تو اس وقت بہت وسیع دائرہ ہے، بلکہ حلال فوڈ جو ہے وہ تو صرف بظاہر کھانے پینے کی طرف جاتا ہے، مگر یہ بہت ہی محدود تصور ہے، بلکہ اس کے اندر صرف اور صرف جو ہے وہ کوئی بیف اور چکن اور مٹن نہیں، بلکہ ڈیری بیکری کے نہیں، بلکہ فوڈ، بیوریج، میڈیسن، کاسمیٹکس، ماکولات، مشروبات، ادویات، خدمات، آرائش، زیبائش، ٹیکسٹائل، ایوری تھنگ کمز ان حلال۔ اور حلال جو ہے نا وہ بہت ہی اس وقت وسیع مفہوم ہے اس حلال کے۔ تو جب آپ حلال سپلائی چین کو دیکھتے ہیں تو حلال سپلائی چین بہت بڑی ہے۔ پاکستان میں الحمدللہ بہت حد تک چیزیں اس کے اندر بہتری کی طرف ہیں، اور پھر پاکستان آپ دیکھیے کہ یہ تقریباً پوری دنیا میں اس وقت حلال فوڈ انڈسٹری کا $2.5 ٹریلین کا حجم ہے۔ اور پاکستان میں ہاں یہ کہیے کہ ویسے ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان دودھ پیدا کرنے والوں کے اعتبار سے، ممالک کے اعتبار سے یہ 5واں بڑا ملک ہے، اور کہتے یہ ہیں کہ ابھی بھی تقریباً اس کے اندر 3 بلین لیٹر کی صلاحیت مخفی ہے، ابھی تک ہم اس کو ایکسپلور نہیں کر سکے ہیں۔ گندم پیدا کرنے والوں میں آج بھی یہ 6 نمبر پہ ہے، پھلوں اور دالوں پیدا کرنے والے میں صف اول کے ممالک میں شامل ہے، حلال گوشت میں اس کا 16واں نمبر ہے، اور تقریباً مویشیوں کی تعداد 18 کروڑ ہے۔ اگرچہ جتنا کام ڈیری میں ہوا ہے پاکستان کے اندر اتنا فیٹنگ میں نہیں ہوا ہے، فیٹنگ میں ابھی بھی کام کرنے کا بہت، خاص طور پہ افزائش نسل کے حوالے سے اس میں کام کرنے کا میدان ہے بہت بڑا، اور دینی اقدار کے حوالے سے اس وقت اس کا لیڈنگ رول ہے پاکستان کا، مطلب ون آف دا آرتھوڈکس پاکستان حلال اسٹینڈرڈز ہیں، اور بہت ہی کنزرویٹو ہے بلکہ یوں کہیے سوری۔ تو ہمیں اس بات کا لحاظ رکھنا ہے کہ جب ہم خریداری کرنے کے لیے جائیں پاکستانی مصنوعات کی ترویج کریں، پاکستانی مصنوعات کو خریدنے کا اہتمام کریں۔ تمام وہ چیزیں جو پاکستان میں موجود ہیں، پاکستان میں بن رہی ہیں، تو آپ پاکستانی مصنوعات خریدیں۔ اس سے جو پاکستانی صنعت کار ہیں ان کو فائدہ ہوگا، مسلمانوں کو فائدہ ہوگا، پاکستان کی صنعت کو فائدہ ہوگا، اور جو ہمارا اتنا بڑا ہجوم ڈالرز کا درآمدات میں جا رہا ہے،
تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کو کھانے پینے کی چیزیں پاکستان میں موجود ہیں، ذائقے دار پھل ہیں، دنیا سے بہترین ذائقے کے پھل موجود ہیں، تو آپ باہر کے بجائے پاکستانی مصنوعات کو خریدیں۔ آپ نے اگر کوئی فوڈ خریدنا بھی ہے، پروسیس فوڈ خریدنا بھی ہے، تو آپ پاکستانی مصنوعات خریدیں، پاکستانی چیزیں خریدیں، اور کوشش کریں کہ ہم حلال سرٹیفائیڈ چیزیں خریدیں۔ اور اگر آپ کو کوئی ریسٹورنٹس ہیں، کوئی فوڈ چینز ہیں، تو پھر وہاں پر یہ معلوم کریں، ان سے پوچھیں کہ آپ حلال سرٹیفائیڈ ہیں یا نہیں ہیں۔ اس کی آگہی پیدا کرنا صارفین کی ذمہ داری بھی ہے۔ دنیا ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے رول پہ چلتی ہے۔ آپ حضرات اگر اس کی خود کوشش کریں گے اور اس کی صلاحیت اپنے اندر، الحمدللہ ہر مسلمان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ حلال کی تلاش کرتا ہے، حلال کی فکر کرتا ہے، کھانے کا اہتمام کرتا ہے، تو انشاءاللہ آپ کی اس فکر، کوشش، اہتمام کا اثر پڑے گا، اور پاکستانی مصنوعات زیادہ سے زیادہ حلال سرٹیفائیڈ ہوں گی، اور پھر صنعت کار بھی اس کا اہتمام کریں گے، درآمد کنندگان بھی اہتمام کریں گے، بیچنے والے بھی اہتمام کریں گے، اور جب صارفین خود ترجیح پاکستانی مصنوعات کو دیں گے اور اچھے معیار کا مطالبہ کریں گے، تو پھر انشاءاللہ یہ معیارات کو بھی قائم رکھیں گی۔ پاکستان الحمدللہ کھانے پینے کے حوالے سے، گوشت کے حوالے سے، پروسیسڈ فوڈز کے حوالے سے، خاص طور پہ گوشت سے بنی ہوئی مصنوعات، تو میں خاص طور پہ کہوں گا پاکستان میں رہنے والے مسلمان اس بات کا اہتمام کریں کہ وہ پاکستانی مصنوعات لیں جو پاکستان میں بن رہی ہیں، گوشت سے بنی ہوئی چیزیں، اس میں باہر کی چیزوں سے اعتراض کریں، اس میں ہم درآمدات سے اعتراض کریں۔ میں اس کو حرام کے زمرے میں نہیں لے کے جا رہا، ظاہر سی بات ہے وہ حلال سرٹیفائیڈ ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ہاں حلال سرٹیفائیڈ نہیں ہے تو پھر آپ ضرور پوچھیں، یا آپ کی ذمہ داری ہے، شرعاً ذمہ داری یہ پوچھنا کہ بھائی یہ حلال ہے یا نہیں ہے، اور اس کی تلاش بھی کریں۔ باقی یہ کہ جہاں تک عمومی طور پہ ہے، تو ہم جو آپ کے سوال تھا بھائی سجاد کا، میرا اس میں مشورہ مخلصانہ یہی ہوگا کہ ہم پاکستانی مصنوعات کی ترویج کریں، پاکستانی مصنوعات کو ترجیح دیں، اور پاکستانی صنعت کاروں کو بھی یہی مشورہ ہے کہ وہ معیارات کے اعلیٰ معیارات قائم رکھیں، جو ہائیجین کے اصول ہیں اور جو کھانے پینے کے حوالے سے دنیا کے غذائی معیارات ہیں اور جو پاکستان حلال اسٹینڈرڈ ہے اس کا اہتمام کریں، اور خود دوسروں کو حلال کھلائیں، خود بھی حلال کھائیں، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے، حلال کی برکت سے اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں، عبادات قبول ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو اپنی کوشش جاری رکھیں۔ اور بھائی سجاد کے سوال کا آخری حصے کا بھی میں جواب دے دوں، ایک اور چیز جو تھی جو بیان کرنی تھی مجھے، وہ یہ کہ ہم اپنے بچوں میں بھی اس کی آگہی پیدا کریں، اپنی نئی نسل میں بھی اس کی آگہی پیدا کریں۔ ابھی تک تو ہمارا سلوگن تھا نا کہ ہم یہ کہتے تھے کہ بھائی اچھا لاؤ سستا لاؤ، اب ہم اس کو بتائیں کہ اچھا لاؤ سستا لاؤ، حلال لاؤ، حلال ایڈ کریں اس کے اندر، کہ حلال کا اہتمام کریں، اور وہ بھی انگریڈینٹس کو تلاش کریں، اجزاء ترکیبی کو، حلال کے اجزاء ترکیبی کو۔ تو خاص طور پہ اس کے پڑھنے کا اہتمام، اس کو حلال اجزاء ترکیبی کو تلاش کریں، معلوم کریں، علماء سے معلوم کریں، اس کی آگہی اپنے اندر پیدا کریں، کیونکہ یہ ہماری شرعاً ذمہ داری ہے، اور پاکستانی مصنوعات کو خریدنا یہ ہماری بحیثیت پاکستانی ہونے کی یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی ترویج کریں، اور انشاءاللہ اگر ہم ان چیزوں کا اہتمام کریں گے تو آسان ہوگا۔ باقی یہ کہ کوئی چیز ایسی ہے جو آپ کی اشد ضرورت ہے اور وہ پاکستانی مصنوعات میں موجود نہیں ہے، اور آپ نے درآمد کنندہ کو کسی درآمدات میں سے کسی چیز کو خریدنا ہے، کھانے پینے سے متعلق ہے، تو پھر حلال سرٹیفائیڈ چیز کو خریدیے، اور نان حلال سرٹیفائیڈ چیز سے اجتناب کریں۔ آپ کوشش کریں اس بات کا کہ اس سے مطالبہ کریں گے انشاءاللہ، تو وہ حلال سرٹیفائیڈ چیزیں آپ کو مہیا بھی کریں گے انشاءاللہ۔ مفتی صاحب اگلا سوال آسٹریلیا سے محترمہ انم صاحبہ نے کیا ہے۔ ان کا سوال رومن اردو میں ہے۔ وہ پوچھتی ہیں کہ یہاں پر بہت سے لوگ حلال سرٹیفائیڈ بیف اور چکن یوز کرتے ہیں، بٹ وہ ہینڈ سلاٹر نہیں ہوتے۔ اب ہم کہیں جائیں اور بیف ہینڈ سلاٹر حلال سمجھ کر کھا لیں، جبکہ میں بھی وہ ہینڈ سلاٹر نہ ہو، جو کہ ظاہر ہے کہ حلال نہیں ہے، تو کیا اس بارے میں ہم گناہ کے مرتکب ہو جائیں گے؟ کیونکہ ہر بار پوچھنے میں یہاں لوگ برا مناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ ایسے میں کیا پاسیبل وے ہے؟ پلس ہم بند اور بریڈ صرف حلال سرٹیفائیڈ ہی یوز کرتے ہیں، مگر اگر کسی مسلم کے یہاں
کوئی بن یا بریڈ کی ڈش کھا لی اور بعد میں شک ہوا کہ اس نے حلال سرٹیفائیڈ یوز نہ کیا ہو شاید، تو اس کا کسی قسم کا کوئی کفارہ ہوگا؟ جی، یہ سوال انم صاحبہ کا سوال ہے سڈنی سے، آسٹریلیا سے، کہ وہ حلال سرٹیفائیڈ چیزوں کے حوالے سے سوال کر رہی ہیں کہ کیا ہمیں پوچھنا چاہیے۔ بالکل پوچھنا چاہیے، اور ہمیں جب آپ حضرات پوچھتے ہیں، آپ لوگ پوچھتے ہیں، آپ جا کر پوچھیں گی دکاندار سے کہ یہ حلال سلاٹرڈ ہے، مینول سلاٹرڈ ہے، حلال سرٹیفائیڈ ہے، تو جب ہی وہ اس کی فکر بھی کرے گا کہ وہ حلال سرٹیفکیٹ کو حاصل کرنے کی کوشش کرے اور اپنی پروڈکٹ کے اندر شریعہ کمپلائنس کا اہتمام کرے اور اس کے اندر حلال کمپلائنس کا اہتمام کرے۔ اور اب دوستوں میں بھی خاص طور پہ وہ جو لوگ جو خود اہتمام کر رہے ہوتے ہیں ان کے یہاں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، جن جگہوں پہ آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ لوگ اس بات کا کوئی خیال نہیں رکھتے ہیں تو وہاں پھر پوچھ لینا چاہیے، یا تھوڑی سی احتیاط اگر برت لی جائے تو احتیاط کر لینی چاہیے۔ لیکن جو آپ کا عمل ہے جس کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہے کہ آپ اسی بات کا خیال کرتی ہیں کہ ڈبل روٹی ہو یا بن ہو یا اور چیزیں ہوں تو اس میں حلال سرٹیفائیڈ ہوں، بہت اچھا خیال ہے، الحمدللہ بہت اچھا آپ کا عمل ہے، آپ اس کو جاری رکھیں، اللہ جل شانہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور اس میں گھبرانا نہیں چاہیے۔ دکانداروں کے تو کبھی بھی دکانداروں کا یہ رد عمل جو ہے وہ عرف کے بھی خلاف ہے۔ آپ نے ایک اسٹینڈرڈ کا مطالبہ کیا ہے، آپ نے ایک معیار کا مطالبہ کیا ہے، تو اس میں کوئی ان کے ایمان پہ شک تھوڑی کیا ہے، آپ نے تو ایک ان سے ایک کمپلائنس مانگی ہے، تو آپ کو مانگنے کا حق ہے، آپ پیسے دے رہی ہیں، چیز خرید رہی ہیں تو آپ کو پوچھنا چاہیے۔ اور اسی طرح ڈیمانڈ کریٹ ہوتی ہے، ورنہ جب کوئی پوچھے گا ہی نہیں اور کوئی مانگے گا ہی نہیں تو وہ ڈیمانڈ کیسے کریٹ ہوگی؟ تو ڈیمانڈ جب کریٹ ہوتی ہے حلال کی، جب صارفین کنزیومر جو ہے وہ اس کا مطالبہ کرتا ہے، اور کنزیومر یہ کہتا ہے کہ آئی وانٹ حلال اور آئی وانٹ مینول سلاٹرڈ، تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ اس بات کا اہتمام کریں گے۔ تو ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ ہم اس بات کا مطالبہ ضرور کریں، ہم مطالبہ کریں گے تو آپ پھر یہ طلب پیدا ہوگی۔ دنیا کا مارکیٹ کا عرف ہے، طلب و رسد پہ چلتی ہیں چیزیں، ورنہ اگر طلب نہ ہو تو پھر چیزیں بوجھ لگتی ہیں، پھر حلال سرٹیفیکیشن دکاندار کو بھی بوجھ لگے گی، ایک ایڈیشنل کاسٹ لگے گی، ایک اضافی قیمت لگے گی اس کو، وہ اس کا اہتمام نہیں کرے گا۔ لیکن اگر وہ یہ سمجھے گا کہ صارفین اس کے بغیر خرید ہی نہیں رہے ہیں اور صارفین اس کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو پھر وہ خاص طور پہ اس بات کا لحاظ کرے گا اور اس کا مطالبہ جو ہے وہ جائز سمجھے گا، اور آپ کو تنقید کا نشانہ بھی نہیں بنائے گا، بلکہ وہ خوشی خوشی آپ سے کہے گا کہ جی بالکل حلال سرٹیفائیڈ ہے، آپ دیکھ لیجئے، مینول سلاٹرڈ ہے، دیکھ لیجئے۔ اور جتنا بہتر ہو جائے اتنا اچھا ہے۔ تو ہمیں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے، اس بات کی آگہی پیدا کرنی چاہیے اپنے بچوں کے اندر بھی، اپنے اندر بھی، اور اپنے متعلقین دوستوں میں بھی، کہ بھئی ہم لوگ جب جایا کریں فوڈ چینز پہ جائیں، ان جگہوں پہ جائیں تو ان سے حلال سرٹیفکیٹ کا مطالبہ کریں، ان سے پوچھیں آر یو حلال سرٹیفائیڈ اور ناٹ۔ اور کبھی کبھی کسی ایسی جگہ سے صرف اس وجہ سے اٹھ جانا کہ یہ حلال سرٹیفائیڈ نہیں ہے، تو اس سے آپ فکر نہیں کریں کہ وہ کوئی برا مانے گا۔ بھائی ہم پیسے دے کے کھا رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کا یہ مطالبے کا حق ہے، آپ مسلمان ہیں۔ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ یہ سوال کر دینا جو ہے، اس سوال کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو خدا نخواستہ اس کے ایمان کے اوپر شک ہے۔ ہم تو ایک چیز خرید رہے ہیں، آپ اس کی جو ہے وہ ایک برانڈنگ مانگ رہے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ مطالبہ کرنا یہ کوئی اس میں کوئی شرم کی بات بھی نہیں ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ اگلا سوال حماد الحسن کشمیری صاحب نے میرپور آزاد کشمیر سے کیا ہے، اور ان کا بنیادی سوال یہ ہے کہ باہر سے جو کھانے پینے کی اشیاء منگوائی جاتی ہیں، KFC، میکڈونلڈ، پیزا ہٹ وغیرہ، تو آیا انہی کے بہاف پر ان کو حلال سمجھ کر استعمال کر سکتے ہیں یا کوئی تحقیق کرنی چاہیے؟ ان کا سوال یہ ہے۔ السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ہم باہر سے کھانا آرڈر کرتے ہیں یا جو باہر سے ہم کھانا کھاتے ہیں، جس کو یعنی ریڈی میڈ کھانا KFC کا ہو گیا، میکڈونلڈ کا ہو گیا، پیزا ہٹ وغیرہ، اس میں جو چکن استعمال کیا جاتا ہے اس کے حوالے سے کچھ ایسے احتمال پایا جاتا ہے کہ شاید وہ حلال ہے کہ نہیں، کہ کیا اسے ٹھیک طرح سے یعنی شرعی طور پہ اس کو ذبح کیا بھی گیا ہے کہ نہیں، تو کیا ایسے کھانے کی تسلی کر لینی چاہیے یا
اس کو ہم ان کے بہاف پہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں کہ درست ہے؟ اس حوالے سے مجھے بتا دیجیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. جی، حماد عباسی صاحب کا جو یہ سوال ہے جو انہوں نے کیا ہے کہ پاکستان کے اندر جب وہ کبھی آن لائن فوڈ ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں، آن لائن فوڈ آ رہا ہوتا ہے، تو یہ آن لائن کے حوالے سے تو نہیں ہے. بنیادی طور پہ تو یہ کہ پاکستان میں بازاروں میں فوڈ چینز پہ بکنے والے فوڈ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو اصل تو یہی ہے کہ ہمیں مسلمان سے یہی امید رکھنی چاہیے، مسلمان ملک کے اندر جس جگہ پہ شرعی ذبیحہ ہوتا ہو، مسلمان ملک ہو، وہاں پہ غیر شرعی ذبیحہ نہ ہو، تو پھر ہمیں اس کے اوپر اعتماد کرنا چاہیے. لیکن اگر وہ باہر سے کوئی چیز امپورٹ کر رہے ہیں اور وہ پروسیس فوڈ باہر سے امپورٹ ہو رہا ہے، مثال کے طور پہ کوئی برگر کی کوئی فوڈ چین ہے اور وہ پیٹیز جو ہیں اس کی، وہ جو کباب ہے جو اس کے اندر رکھا جاتا ہے وہ درآمد کرتے ہیں باہر سے، تو پھر اب آپ کو مطالبے کا حق ہے. اب آپ ان سے مطالبہ کر سکتے ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی یہ حلال سرٹیفائڈ ہے یا نہیں، آپ کے پاس حلال سرٹیفکیٹ ہے یا نہیں. وہاں پہ اجتناب کرنا چاہیے. لیکن ہر جگہ پہ جا کے اور ویسے ہی شک کرنا تو یہ مناسب عمل نہیں ہے. عمومی طور پہ الحمدللہ اگر کوئی پاکستان میں وہ بنانے والے اور خاص طور پہ جو کھانا بنانے والے ہیں افراد یا کھانے بیچنے والے ہیں، یہ حضرات اس بات کا حلال کا اہتمام کرتے ہیں اور حلال ہی ہوتا ہے، تو ہمیں بلا وجہ تو یہ شک نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی فوڈ ریسٹورینٹ سے اگر کوئی کھانا منگوائیں گے تو وہ حرام ہوگا. یہ شک بھی نہیں کرنا چاہیے. بلا وجہ کسی حلال چیز کو حرام کے شک سے چھوڑ دینا مناسب عمل نہیں ہے، بلکہ اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اور یہ خاص طور پہ میں اس تناظر میں بات کر رہا ہوں، اس پرسپیکٹو میں کہ آپ ایک مسلمان ملک میں رہتے ہوئے پاکستان کے حوالے سے سوال کر رہے ہیں. جی البتہ جو غیر ملکی فوڈ چینز ہیں اور وہ پاکستان کے اندر کام کر رہی ہیں، فرینچائزز ہیں پاکستان کے اندر کام کر رہے ہیں، اور وہ اپنے اجزائے ترکیبی یا اپنی ڈبل روٹی بن یا اسی طریقے سے آٹا یا کوئی چیز باہر سے منگوا رہے ہیں، تو پھر آپ ضرور ان سے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ کے پاس حلال سرٹیفکیٹ ہے یا نہیں. اور اس وقت حلال سرٹیفکیشن کا مطالبہ بالکل جائز مطالبہ ہے. اسی سے طلب بھی پیدا ہوگی، اور طلب پیدا ہوگی تو وہ اس کی فکر کرے گا، وہ خود اس کو حلال سرٹیفائڈ کروائے گا. دنیا میں ہمارے یہی ہوتا ہے. پاکستان کے اندر بھی آج بہت بڑی بڑی کمپنیز ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو، وہ بنیادی طور پہ غیر ملکی کمپنیاں ہیں جو پاکستان میں اپنی مصنوعات تیار کر رہی ہیں، غذائی مصنوعات، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو حلال سرٹیفائڈ کروایا ہوا ہے اور حلال سرٹیفکیشن ان کے پاس موجود ہے. تو ہم اس بات کا لحاظ رکھیں. یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ بلا وجہ جو چیز پاکستان میں بن رہی ہے، پاکستان میں ذبح ہو رہی ہے، اس کے اوپر شک نہیں کرنا. لیکن اگر کوئی چیز معروف ہے کہ یہ باہر کی فرینچائزی ہے اور یہ درآمد ہی کرتے ہوں گے، تو وہاں آپ کو حلال سرٹیفکیٹ کا مطالبہ آپ کا جائز حق ہے، آپ کا شرعن حق بھی ہے کہ آپ کو وہ مطالبہ کرنا چاہیے. کیونکہ ایک اصول یاد رکھیے گا، اگر وہ گوشت کسی ایسے ملک سے، مسلمان ملک میں درآمد ہو رہا ہے جہاں پہ ذبیحے کا عرف نہیں ہے، تو پھر اگر بیچنے والا مسلمان بھی ہو تب بھی آپ کو یہ پوچھنا چاہیے کہ بھائی یہ مینول سلاٹرڈ ہے، حلال ہے، اور یہ حلال سرٹیفائڈ ہے یا نہیں ہے. اور صرف اس کی بات پر یہ کہہ دینا کہ ہم اس سے کیوں پوچھیں اور اس کی طبیعت پہ گراں گزرے گا اور اسے برا لگے گا، تو یہ مناسب عمل نہیں ہے. ورنہ لوگوں میں طلب، رصد اور اس کا اہتمام کیسے پیدا ہوگا کہ بھائی ہم چیزوں کو حلال سرٹیفائڈ کرائیں اور اس کا اہتمام کریں کہ درآمد کرتے وقت اسی گوشت کو درآمد کریں جو حلال مینول سلاٹرڈ ہو اور پراپرلی ہو. بلکہ پاکستان کے اندر تو خاص طور پہ اسٹننگ بھی جائز نہیں ہے. تو ہمیں اس بات کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے. یہ ایک اضافی شرط ہے جو پاکستان کے اندر موجود ہے، پاکستان کے حلال اسٹینڈرڈ کے اندر، اور احتیاط پر مبنی ہے. تو ہمیں ان باتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے. جزاکم اللہ احسن الجزا. معزز و مکرم سامعین، آپ درسقرآن.com پر حلال و حرام فوڈ سے متعلق پروگرام دیکھ رہے تھے، جس پر ماشاءاللہ مفتی صاحب نے تفصیلی جوابات عنایت فرمائے. اگر یاد رہے کہ یہ پروگرام ہر مہینے کے پہلے ہفتے میں ہوتا ہے. اگر آپ بھی حلال و حرام فوڈ سے متعلق اپنے سوالات مفتی صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے سوالات درسقرآن.com کے فیس بک کے ان باکس میں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. www.darsequran.com